بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النساء آیت نمبر 34. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن عصينكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. شوہر قوام یعنی امور کا انتظام کرنے والا ہے بیویوں کے لیے. اس لیے اللہ نے جو یہ فضیلت اس کو دی وہ اس سبب سے دی، ایک دوسرے پر اللہ نے فضیلت دی ہے وہ اس لیے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے. پھر نیک خواتین، فرمانبردار خواتین، حفاظت کرنے والیاں پوشیدہ کی، جس کی حفاظت کرنے کا حکم اللہ نے اسے دیا ہے. اور وہ بیویاں پریشان ہو جو تم جن کی بے وفائی سے، تو سمجھاؤ انہیں اور علیحدہ ہو جاؤ ان سے، یعنی سپریٹ ہو جاؤ ان سے، بیڈ روم سے، خوابگاہوں سے، اور ہلکی سی سزا دو ان کو. پھر اگر وہ کہاں مانے تمہارا تو پھر تم نہیں ڈھونڈو ان پر کوئی بھی زیادتی کرنے کا راستہ. بے شک اللہ سب سے اعلیٰ بڑی کبریائی والا ہے. آیت نمبر 35. وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، ڈر ہو تمہیں رشتہ ٹوٹنے کا دونوں کے درمیان، تو مقرر کرو ایک حاکم شوہر کے خاندان سے اور ایک حاکم بیوی کے خاندان سے. اگر وہ دونوں ارادہ کریں اصلاح کرنے کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے گا دونوں کو. بے شک اللہ ہے ہر چیز کا جانکار، ہر چیز کو جاننے والا اور خبر رکھنے والا. الرحمن الرحیم. سورۃ النساء آیت نمبر 34. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعيذهن وهجروهن بالمضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ आगे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह आगे की जो आयतें आ रही हैं वो ऑलमोस्ट यानी कि ऐसा हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पर ही आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर आयत नंबर 34 में ये जो बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाई है कि शौहर को या फिर मर्द को कवाम बनाया अल्लाह ताला ने औरतों पर, बीवियों पर, औरतों पर, यानी कि यानी देखिए कि अगर अगर कहीं मर्द और औरत है तो वहां पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मर्द को कवाम बनाया है। अब यहाँ पर आकर देखिए ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बताया था, मर्द जो कमाई करेगा अमाल के एतबार से उसको उसका हिस्सा मिलेगा, औरत जो कमाई करेगी उसको उसका हिस्सा मिलेगा। अमाल के एतबार से अल्लाह सुब्हानहू तआला की नजर में हर बंदा एक जैसा है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, लेकिन शर्त क्या है कि मोमिन हो। लेकिन जहाँ पर जब जिम्मेदारियों की बात आती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है वो मर्द और औरत का जो एक रेशो बनाया है वो 51 एंड 49 का बनाया है कि मर्द को एक दर्जा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है वो ऊंचा रखा है। तो यहाँ पर देखिए कि इस आयत पर कुछ लोग बहुत ज्यादा इस आयत को कोट करके कि देखो देखो ये क्या बात हो गई, जिन्हें इस्लाम में मर्द को ज्यादा अहमियत दी गई, औरतों को अहमियत नहीं गई, जहाँ पर फिर देखो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन आया है, इस तरीके की बातों को कोट किया जाता है। तो ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हर हुक्म जो है वो बहुत अदल और इंसाफ का है कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रीजन भी बताया है कि क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मर्द को कव्वाम बनाया है। तो देखिए अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि इस वजह से अब रीजन अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मर्द को कव्वाम बनाया है। देखिए कव्वाम का मतलब कुछ लोग जो है बहुत गलत जो है वो उसका ये ट्रांसलेशन लेते हैं या फिर इसका मानी निकालते हैं। कव्वाम का मतलब हाकिम बनाया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये कहूँ कि उसको जो है जैसे कि एक मैनेजर होता है जो कंपनी को जो है वो हैंडल करता है, उसकी देख-रेख करता है, यानी ऑनर से ज़्यादा ऐसा होता है। तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है वो मर्द को एक एक मतलब पूरा सिस्टम इंतज़ाम को, तमाम कामों के इंतज़ाम को करने वाला बनाया है कि वो घर की टेक केयर करे, कमाए, बाहर जाकर लाकर और घर की औरतों को जो हिफाज़त में रखे अपनी, और यानी बच्चे हैं तो बच्चों की टेक केयर करे। इन एनी हाउ कंडीशन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए फिर उसके बाद मर्द को जो एक जिस्मानी साख्त अल्लाह ने दी है, उसकी जो बनावट है एज़ कम्पेयर टू औरतें बहुत डिफरेंट है। वो काफ़ी यानी कि ऐसा मज़बूत होता है। उसके अंदर औरतों की बनिस्बत जो है वो मर्द के अंदर थोड़ी ताकत ज़्यादा होती है और इतना सेंसिटिव नहीं होता है। बहुत ज़्यादा एकदम जज़्बाती नहीं होता है कि छोटी-छोटी बात पे रोने लगे, और औरतों की क्या हालत है कि ज़रा सी कुछ बात कहने के आँसू उनके निकलने लगते हैं। और याददाश्त अल्हम्दुलिल्लाह औरतों की तो क्या कहना कि ज़रा सा भी यानी उनकी याददाश्त भी इतनी जो है वो मज़बूत नहीं होती है मर्दों की बनिस्बत। इन एनी कंडीशन अगर देखा जाए, हर लिहाज से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में मर्दों को जो ज़िम्मेदारी दी है, वो ज़िम्मेदारियाँ औरतें पूरी तरीके से नहीं जो है वो उठा सकती हैं। ये अलग बात है कि औरतों ने अपने ऊपर कुछ खुद ही बोझ लाद लिया है सिंगल मदर के नाम पर, या फिर हम जो है ज़िंदगी यूँ ही गुज़ार सकते हैं, हमें मर्दों की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से फिर वो देखिए कि इन चीज़ों को अहमियत ना देते हुए फिर अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हैं। तो एक वक़्त आता है उनकी लाइफ़ में जब वो बिल्कुल किसी काम की नहीं रह जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सामने जैसे मॉडल्स वग़ैरह है, एक्ट्रेस वग़ैरह है जो शादी-ब्याह नहीं करती हैं, या कॉमन ऐसी कुछ औरतें होती हैं जो शादी-ब्याह ये सोचकर नहीं करती कि हमें क्या ज़रूरत है आदमियों की, हमें क्या ज़रूरत है शौहर की या मर्द की। तो एक वक़्त आता है कि जैसे बहुत सारे केसेज़ हमने देखे, एक वक़्त ऐसा आता है कि अकेले अपने फ्लैट में मरे पड़े हैं और महीनों पड़ोसियों को भी खबर नहीं होती कि वो मरे पड़े हैं अपने घर में। ना बच्चे और ना ही उनके कोई ऐसा, ना शौहर है, ना बच्चे हैं, जब शौहर नहीं तो बच्चे, यानी इस तरीके से बहुत सारे ऐसे दुनिया में बहुत हमने ऐसे हालात हमने भी देखे, आपने भी देखे होंगे। तो ये देखिए कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर कुछ हुक्म हमें दिया है, तो यकीन करिए इसमें इंसान की खुद ही बहुत भलाई है। और जिस घर में देखिए कि मर्द का नहीं चलता है, औरतें अपनी चलाती है, तो वो घर भी ऐसा कुछ घर घर जैसा नहीं रहता है, बिल्कुल ही। यानी देखिए मर्द मर्द अपना काम करे, औरत अपना काम करे,
تو وہ گھر میں ایک طرح کا سیٹسفیکشن، ایک طرح کا سکون، ایک ماحول، بہت اچھا ماحول بنا ہوا رہتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کس طریقے سے، کس بیس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ شوہر کو جو ہے وہ قوام بنایا گیا ہے، ٹیک کیئر بنایا گیا، مینیجر بنایا گیا ہے عورتوں کا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے ان کو ایک دوسرے پر، اللہ نے فضیلت دی ہے۔ آپ مت اتنا ناراض ہوئیے کہ مردوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ زیادہ آنرشپ دے رہے ہیں یا عزت بخش رہے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے پر تم کو فضیلت دی ہے۔ ہاں، تو مردوں کو کیوں اللہ نے قوام بنایا ہے؟ وہ بما انفقوا من اموالہم، وہ اس لیے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں کہ مرد بیچارہ پورا دن جاتا ہے، کماتا ہے، دھماتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ ایک مرد بغیر شادی کرے، چاہے تو دوستوں کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ رہ لے، دو جوڑے میں ایک مرد پورا سال نکال دیتا ہے۔ دو جوڑی اس نے کپڑے لے لی تو دیٹس انف فار ہم، اور کیا ضرورت ہے اس کو اتنا خرچ کرنے کی، گھر بنانے کی، گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کی، صرف اور صرف ایک عورت کے لیے؟ سوچنا چاہیے عورتوں کو کہ ہمارے مرد بیچارے پورا دن باہر کام کرتے ہیں اور کھانے کو بس جو روٹی رات میں جو دو دے وہی کھا لیتے ہیں، بالکل بھی یعنی کہ بہت زیادہ یہاں پہ غور کا مقام ہے کہ عورتوں کو کس قدر اپنے گھر کے مردوں کو اہمیت دینی چاہیے، چاہے وہ ان کے فادر ہو، ان کے بردر ہو، ان کے شوہر ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ اسپیشلی یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر اسپیشلی ہسبینڈ وائف کی بات چل رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پھر گھر کے آپ کے فادر ہے یا آپ کے بڑے بھائی ہیں کوئی تو آپ ان کو ویلیو نہ دیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر اس شخص کو اپنے گھر کے مرد کو، ہر اس مرد کو اپنے گھر کے آپ ویلیو دیجئے جو آپ کے ٹیک کیئرر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ کبھی بیٹھ کے آپ غور کرو اس بات پر۔ تو میں نے کہا نا کہ وہ الگ بات ہے کہ عورتوں نے خود اپنے اوپر جو ہے وبال لادا ہے کہ ہم جا کے باہر کمائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، کچھ مرد جو ہے ان کے اگر ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو انہیں بلا وجہ اور کوئی ایسا کام تو کرنے کے نکلنے کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسا کچھ جاب کرے یا کہ جہاں پر مردوں کا ملنا جلنا ہو اور کوئی تکلف کی بات نہ ہو، اور بلا جھجک مرد اور عورت ایک ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور سارے جو ہے وہ سارے ایسے جو بالکل بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کام ہے، وہ سب کچھ کام ہو رہا ہے، تو نہیں، وہ نہیں۔ ہاں، لیکن شرائط کی پابندی میں رہ کر، بالکل اللہ کے حدود میں رہ کر ایک عورت جو ہے وہ کر سکتی ہے، ضرورت کے تحت۔ دیکھیے ضرورت کے تحت، یہ دیکھیے کہ یہاں بالکل بھی اس چیز کی پرمیشن نہیں، کیونکہ یہ ذمہ داری گھر کے مردوں کو دی گئی ہے۔ وہ الگ چیز ہے کہ کسی کی مجبوری ہے، کچھ ہے، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے عورتوں کو اللہ کے حدود کی پابند ہونا چاہیے۔ اور اتنی پابندی سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ کر پاتے ہوں گے۔ الا ماشاء اللہ کچھ عورتیں جو ہیں الحمدللہ کہ باقاعدہ حجاب میں، نقاب میں اور بالکل پابندی کے ساتھ جو ہے وہ کر لیتی ہیں، کام بھی جائز کر لیتی ہیں اور طریقے بھی ان کے جائز ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ پھر سب سے زیادہ پیورٹی ہمیں کس چیز کو دینا ہے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اب یہ چلیے، یہ تو ہو گئی مردوں کی بات کہ وہ کماتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ زیادہ دیا۔ عورتوں کی پھر کیا ڈیوٹی ہونی چاہیے؟ تو یہ دیکھیے کہ ایسا خوش مت ہوئے کہ سارے مردوں کی ڈیوٹی بتائی جا رہی، کیونکہ آیت کے اگلے حصے میں عورتوں کی ڈیوٹی آ رہی۔ پھر عورت کیا کرے؟ تو عورت کیا کیسی ہو؟ نیک ہو۔ عورت کو چاہیے کہ جب اس کا مرد نہیں ہے تو وہ نیک رہے، فرما بردار عورتیں رہیں اور حفاظت کرنے والی ہوں۔ کیسے؟ بالغیب، للغیب، یعنی حفاظت کرنے والی ہو، یعنی کہ اس طریقے سے جیسے اللہ نے جو اس کو حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ دیکھیے یہاں پر ان شارٹ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو عورت نیک ہوگی، اللہ کی فرما بردار ہوگی اور اپنی عزت کی جو وہ حفاظت کرنے والی ہوگی، تو ایسے عورتیں جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی فرما بردار رہتی ہیں۔ اب آپ ایک بات بتائیے، یہاں پر بولا جا رہا ہے کہ وہ حفاظت کرنے والی ہو، تو شوہر کے پیچھے کس چیز کی حفاظت کرنے والی ہو؟ بتائیے، شوہر کے پیچھے کس کس چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہو وہ؟ بولیے۔ عزت کی اپنے۔ اوکے، اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہو، ویری، اور اور اس کے مال کی۔ ماشاء اللہ اس کے اس کے مال کی۔ مال کی۔ اوکے، گڈ، مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر نے اس کے ہاتھ میں مال دیا ہے
تو وہ سارا مال جو ہے شوہر کے جاتے ہی نکل گئی شاپنگ پہ یا ادھر ادھر پیسے ٹرانسفر کر دیے یا بلا وجہ یہاں وہاں پیسے خرچ کر رہی ہے، تو ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور بتائیے اور کس چیز کی حفاظت کرنے والی ہو؟ مال کی ہو گئی اور عزت کی ہو گئی، اور بولیے۔ ان کے گھر والوں کی، گھر والوں کی، ہاں ویری گڈ، بچ گھر کی اور بچوں کی بھی، ماشاء اللہ ویری گڈ، ٹھیک ہے، گڈ۔ یعنی دیکھیے کہ مال کی، عزت کی، بچوں کی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کی وہ حفاظت کرنے والی ہو، یہ اس کی ڈیوٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے کہ ٹھیک ہے مرد باہر جا کے کماتا ہے، یہ سوچے کوئی کہ اس کو اجر زیادہ مل جائے گا، میں تو گھر میں بیٹھی ہوں نہیں ملے گا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی ذمہ داریاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، جو ریسپانسبلٹی ہے آپ کے اوپر ایز اے سسٹر، ایز اے ڈاٹر، ایز اے مدر، ایز اے وائف، وہ آپ کو پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے معلوم کبھی کبھی کہ شوہر بہت اچھا ہے لیکن بیوی اتنی اڑیل دماغ کی ہے، اتنی نک چڑھی ہے کہ بہت اللہ کی پناہ کہ بالکل شوہر کی بات نہیں مانتی ہے اور اس قدر پریشان کرتی ہے شوہر کو، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اور وہ بیویاں پریشان ہو تم جن سے، جن کی بے وفائی سے پریشان ہو، ان کی بے وقوفی سے پریشان ہو، اور تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کچھ اسٹیپس بتائے ہیں بیویوں کو سدھارنے کا۔ دیکھیے بیویوں کو اگر وہ کہنا نہیں مان رہی ہیں، اگر وہ تمہارے مزاج کے اکارڈنگ نہیں ہے اور اس طریقے سے وہ بالکل اڑیل دماغ کی ہیں، آپ ان کو بہت اچھے سے رکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اچھے سے نہیں رہ رہی ہیں، تو یہاں دیکھیے کہ آپ کو حیرت ہوگی، جو اسٹیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں اٹھانے کو کہا ہے، وہ اسٹیپ آج کے مرد سب سے پہلا اسٹیپ لیتے ہیں، بالکل ہاتھ اٹھا دیں گے، اس قدر مارتے ہیں کہ ہاسپٹلائز ہو جاتی ہے، کسی کسی کی تو جان چلی جاتی ہے یا کچھ پارٹ ان کا ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اچھے مردوں کی، اچھے شوہروں کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ عورتوں پر ہاتھ اٹھائے۔ سب سے پہلا اسٹیپ، اگر کسی شوہر کو اس طریقے کی بیوی مل جائے کہ بہت بد دماغ ہے، بہت نک چڑھی ہے، گھمنڈی ہے، کچھ ہے، بات سمجھ نہیں رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں فَعِظُهُنَّ، نمبر 1 اسٹیپ، پھر سمجھاؤ انہیں۔ دیکھو وعا سے یہ نکلا ہے اعیذو، وعیذو اعیذو، ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کہ یہ سمجھاؤ انہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ ایسا کرو گے تو کیا ہو جائے گا، پھر یعنی پہلا اسٹیپ ہے سمجھانے کا۔ اچھا سمجھانے کا بھی معاملہ عجیب ہے ہمارے یہاں، کچھ مردوں کا سب کے سامنے جو ہے ذلیل کرتے ہیں عورتوں کو، بیویوں کو، اس کو سمجھانا نہیں کہا جاتا ہے، اس کو ذلیل کرنا کہا جاتا ہے۔ سمجھانے کا تعلق جہاں پر ہے تو اکیلے میں سمجھائیے، آپ اپنے دشمن کو بھی اکیلے میں سمجھائیں گے نا تو بڑے آرام سے آپ کی بات سن لے گا، اور آپ اپنے دوست کو بھی اگر سب کے بیچ میں سمجھائیں گے نا تو بھی آپ کی بات اس کو بری لگے گی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کسی کو بھی سمجھانے کی کوئی بات ہو تو اس کو اکیلے میں سمجھائیے، جس سے اس کو ایک گلٹ فیل نہ ہو۔ لیکن اکثر شوہر اس قدر جاہلیت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں نا کہ پورے خاندان کے سامنے اپنے بیوی کو اس قدر ذلیل کرتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو بتائیے وہ بیوی کیا اس شوہر کی عزت کرے گی؟ کچھ نہیں کرے گی۔ تو سمجھانے کا تعلق اکیلے میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے آپ نے بالکل اکیلے میں بڑے پیار سے ایک دوستانہ رویہ اختیار کر کے آپ نے سمجھا دیا، پھر بھی وہ اپنے رویے سے نہیں ہٹی۔ سیکنڈ اسٹیپ، وَهَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان کو الگ رکھو اپنے بیڈ روم سے، اپنے بیڈ روم سے، بیڈ روم میں الگ رکھو ان دا سینس، ایسا نہیں کہ ان کا بیڈ اٹھا کے ہال میں رکھ دو اور ان کو ہال میں سلا دو، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صرف ان کا بستر آپ کو الگ کرنا ہے، نہ کہ ان کو کمرے سے باہر ہٹانا ہے۔ کیا اللہ ماشاء اللہ سارے مرد، میں نہیں کہتے ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل، کچھ لوگوں کا تو حال ایسا ہوتا ہے کہ ناراضگی ہے ہسبینڈ وائف میں تو خاندان تک جو ہے بات چلی جاتی ہے کہ ان کے بیچ میں جھگڑا ہوا ہے۔ آج جو میڈیا ہمارے پاس ہے، فون اور واٹس ایپ، اس کے ذریعے کہاں تک خاندانوں تک بات چلی جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، ایک ہی کمرے میں رہو لیکن بستر الگ کر دو۔ کیونکہ دیکھیے جو اچھی بیوی ہوگی وہ اس کے لیے یہ بہت ہی اذیت دہ بات ہوگی، اس کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوگی کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ بستر پہ نہیں ہے یا اس کے شوہر نے اس کا بستر الگ کر دیا ہے۔ وہ یہیں پر جو ہے وہ سنبھل جائے گی، سدھر جائے گی اور اپنے شوہر کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ اوکے چلیے ٹھیک ہے، اس شوہر نے یہ تک بھی کوشش کر لی ہے، سیکنڈ اسٹیپ
دین اگر وہ پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہے، اپنی بے وفائی سے، اپنے شوہر کو پریشان کرنے سے، تھرڈ اینڈ لاسٹ اسٹیپ پھر اس کو کیا لینا ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ہلکی سی سزا دو ان کو، ہلکی سی مارو ان کو. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے کیا بتائے کہ جو ہمارے یہاں پہ دیکھیے سیک کی جھاڑو ہوتی ہے، جس کو ممبئی لینگویج میں کراتا جھاڑو کہا جاتا ہے، اس کی ایک اسٹک آپ لیجیے اور اس سے کسی کو ماریے، کیا چوٹ لگے گی اس کو؟ ہلکی سی مار. دیکھیے بیوی کے لیے تو یہی بہت تکلیف دہ بات ہے کہ شوہر نے مارا نہیں، صرف ہاتھ اٹھایا. تو ایک اگر فرما بردار بیوی ہوگی تو اس کے لیے تو یہی بہت بڑی تکلیف کی بات ہوگی کہ شوہر نے صرف ہاتھ اٹھایا، اس کے اوپر مارا بھی نہیں. مارنے کی تو دور کی بات ہے. تو یہاں پر یہی صرف ہے نا اسٹیپ، تھرڈ اسٹیپ یہ کہ ان کو ہلکی سی مارو. اب چلیے کیا ہوا تھرڈ اسٹیپ پر؟ بیوی کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے، اس کو سب سمجھ میں آنے لگا ہے کہ وہ کچھ غلطی پہ تھی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، پھر اگر وہ کہا مانے تمہاری فرما برداری کرنے لگے، سدھر جائے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اب اس کے اوپر کوئی بھی زیادتی مت کرو، کوئی بھی ایسی راستے کو اختیار مت کرو، کوئی راستہ مت تلاش کرو. کس طریقے کا راستہ؟ ہاں تم نے مجھے بہت پہلے پریشان کیا، اب تو میں تم سے بدلہ لوں گا، میں تمہیں ایسا کروں گا، میں تمہیں ویسا کروں گا. سدھر گئی ہے نا اب وہ، تم سے کوئی بے وفائی نہیں کر رہی ہے، تمہیں پریشان نہیں کر رہی ہے، بہت اچھے سے تمہارے ساتھ رہ رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے اس کو تانے مت مارو اور بالکل اس کے اوپر زیادتی مت کرو. پہلے جو وہ کر چکی ہے اس کا بدلہ مت نکالو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے آیت کا جو لاسٹ حصہ ہے نا، یہ بہت زیادہ غور طلب بات ہے اس میں. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یہ مت بھولو کہ بے شک اللہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا ہے. کیوں یہاں پر بات آئی، کوئی بتائے گا مجھے؟ آیت کے لاسٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کیوں بول رہے؟ دیکھیے آیت کا جو آخری حصہ، لاسٹ حصہ ہوتا ہے نا، وہ اس میں بہت زیادہ جو ہے ہم کو لیسن ملتا ہے. بتائیے ذرا آپ کو کیا لگتا ہے لاسٹ میں ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے ایسا بولنے کا؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں تو ہم کو بھی معاف کرنا چاہیے. بڑا ہے اللہ اس تعالیٰ. کی بات نہیں یہ بات جو نہیں. درگزر کا معاملہ ہوتا ہے نا. نو بتائیے اور کسی کو سمجھ آ رہا ہے؟ اور کسی کو کوئی بات سمجھ آ رہی اس میں؟ باجی آپ نے بولے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زیادہ حق دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتا رہے کہ ہے نا تم ان کو معاف کر دو، پھر ہے نا یہ جان لو کہ تم سے بڑے نہیں ہو، بڑا میں ہوں، بلند مقام بے میرا ہے، شک تمہارا نہیں ہے. بے شک. ہاں ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ انفارم کر رہے ہیں، یہ میسج دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مرد کو میں نے قوام بنایا ہے، تو اتنا بھی بڑا نہیں بنا دیا ہے کہ نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگے کہ اللہ یہ نہ بھولے کہ اللہ سے بھی بڑا کوئی ہے، اللہ اس سے بھی بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. اور انسان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے مرد کو قوام بنایا ہے، تو وہ اپنے آپ کو قوام کی حیثیت سے جان کر اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر کسی عورت پر ظلم نہ کرے، اور وہ یہ نہ بھولے کہ اس سے بھی بڑا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے اللہ نے اس کو بڑا بنایا ہے، لیکن اتنا بڑا نہیں بنایا ہے کہ وہ بالکل کسی کو معاف نہ کر سکے یا سب کو پریشان کرتا رہے. تو یہ بہت یعنی کہ غور کرنے کی بات ہے. الحمدللہ. آیت نمبر الرحمن الرحیم، سورہ نساء انشاءاللہ آیت نمبر 35 سے سٹارٹ کرتے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. 34 سے خیر بات جو ہے وہ کنٹینیو ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ یعنی کہ سمجھے کہ ایک جوڑے نے اپنی طرف سے ہر طریقے سے جو ہے وہ کوشش کر کے دیکھ لیا. شوہر نے جو ہے وہ ہر طریقے سے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کر لیا. پھر یہاں پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ نے جو قدم اٹھانے کے لیے کہا ہے کہ اگر کسی کی بیوی کی بد دماغی سے کسی کے شوہر کو کوئی تکلیف ہو یا شکایت ہو تو سب سے پہلے اس کو سمجھائے، پھر اس کے نہ مانے تو اس کو جو ہے بیڈ روم میں بیڈ پہ اکیلے چھوڑ دے، بستر الگ کر لے، نہ کہ گھر چھوڑ کر چلا جائے. تیسرا اسٹیپ کیا لینا ہے اس کو؟ تیسرا اسٹیپ کیا لینا ہے کہ وہ
پھر اس کو ہلکی سی مار مارے. اب کیا ہوتا ہے کبھی کبھی واقعی کوئی عورتیں اتنی اڑیل دماغ کی ہوتی ہیں, اس قدر ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کی پناہ. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مرد بھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ اس عورت کا اس مرد کے ساتھ گزارا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دونوں طرف سے باتیں ہوتی ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ یہاں پر آیت نمبر 35 میں ہمیں بتا دیا ہے کہ کوئی بھی رشتہ جبرن نہیں ہوتا ہے. جبرن کوئی بھی رشتہ جو ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. تو بہت سے راستے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ اگر صرف تم اور اگر تمہیں ڈر ہو اس چیز کا شقاق بینہما, رشتہ ٹوٹنے کا دونوں کے درمیان, ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی ہم نہیں نبھا کر سکتے, ہماری نہیں چلنے والی ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں. دیکھیے کتنے اسٹیپس کے بعد یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے نہیں جم رہا ہے تمہیں تو آپس میں ہی بند کمرے میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو چھوڑنے کی باتیں مت کرو. پھر کیا کرو, پھر مقرر کرو ایک حاکم شوہر کے خاندان سے اور ایک حاکم اس بیوی کے خاندان سے. کیا پتا چلا کہ آپس میں ہی سارے فیصلے نہ لے لے مرد اور عورت جو ہے ہسبینڈ وائف کہ بھائی مجھے نہیں جم رہا, میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی, میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں. تو آپس میں کوئی بھی فیصلہ لینے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. بلکہ کیا ہونا چاہیے کہ ایک کوئی سمجھدار آدمی لڑکے کے گھر سے آئے اور ایک لڑکی کے گھر سے آئے. اور دیکھتے کہ سمجھدار آدمی ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آگ میں گھی ڈالنے کا کام کرے اور دونوں کے بیچ میں لفڑے کروا دے اور دونوں کے بیچ میں نا اتفاق یہاں پیدا کر دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں دیکھو یریدا, اگر وہ دونوں کا ارادہ ہو. یہ کون دونوں؟ جو حاکم مقرر کیے گئے, جو مرد اور عورت کے گھر سے جو ہے وہ حاکم آئیں گے, اگر ان دونوں کا ارادہ ہوگا اصلاح کا. یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیے کہ جس کو آپ بلا رہی ہیں وہ انسان بھی لڑائی جھگڑا نہ کرواتے ہوئے دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ اختلاف نہ کروائے, اتفاق کروائے, صلح کروائے. اللہ تعالیٰ بول رہے اگر وہ دونوں اصلاح کی نیت سے آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جو ہے انہیں توفیق دے دے گا کہ وہ اصلاح کروائے. ان اللہ کان علیما خبیرا, اور کوئی بھی یہ بھولنے کی کوشش نہ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں, ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں کہ آنے والا کس نیت سے آ رہا ہے, اصلاح کی نیت سے آ رہا ہے یا پھر دونوں کے بیچ میں اور جھگڑے کروانے آ رہا ہے. اب دیکھیے کہ جہاں تک مجھے جو سمجھ آتی ہے بات کہ دیکھیے ایسے آئے تھے جب ہم لوگ کوئی ایسا ورک شاپ رکھتے ہیں جس میں ان میرڈ بچیاں ہوتی ہیں, میرڈ بھی ہوتی ہیں کچھ, جنہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے رشتے کو کامیاب کس طریقے سے بنا سکتے ہیں. تو یہ آیتیں ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھیے شادی بیاہ جو ہے وہ دنیاوی معاملات کو مت سمجھیے آپ, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو ہمیں کچھ معاملات اگر ہمارے اوپر پڑ جائے تو ہمیں کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے. تو اس طریقے سے ہم بچوں کو اسپیشلی کیسے عورتوں سے ملنا جلنا ہے, لڑکیوں سے, تو ہم لوگ لڑکیوں کا ورک شاپ رکھتے ہیں. انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے معاملات پڑے تو دوسروں کو ٹانگ اڑانے مت دیجیے اپنے معاملات میں. کیوں؟ دیکھیے دو لوگوں کے بیچ میں جب تیسرا انوالو ہوتا ہے جب بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو کوشش ہم ان کو سمجھاتے ہیں بچوں کو کبھی اپنے بیچ میں کسی تیسرے کو آنے مت دیجیے, چاہے وہ آپ کے سسرال کا ہو چاہے مائکے کا ہو. اب بچیاں ہوتی ہیں تو ہم ان کو اسی طریقے سے سمجھاتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لاسٹ اسٹیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اٹھانے کو وہ مرد پہلے اسٹیپ پر اٹھا لیتے, مار دھاڑ تھپڑ مارنا, ہاتھ اٹھانا, اس قدر مارتے ہیں کہ ہاسپٹلائز ہو جاتی ہیں عورتیں. اور دیکھیے کہ اچھے شوہر جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے اپنی بیویوں پر. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر بیویوں پر اور مرد ہاتھ اٹھاتے تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتی بیویوں کی ہی غلطی ہوتی ہے. کیونکہ کوئی بھی مرد دیکھے کہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی اس کے سامنے جو ہے وہ زبان درازی کرے. اکثر میں نے عورتوں کو جو اگر لائک ایسا پٹتے ہوئے دیکھا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کی زبان کی وجہ سے ہی دیکھا ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھیے اپنے بچیوں کو برداشت سکھائیے, صبر سکھائیے. برداشت تو خیر نہیں, صبر سکھائیے کہ حالات کیسے بھی پڑے. تو بہت زیادہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے آج کل کی بچیوں کا حال, ذرا سا کچھ ہوا نہیں کہ آج کل واٹس ایپ اور یہ جو میڈیا ہے فوراً فون اٹھایا گھمایا اور ڈائریکٹلی جو ہے مائکے میں ساری خبر پہنچ گئی. شوہر کو خبر ہوتی نہیں ہے, گھر کے باہر ہوتے شوہر, اور اس سے پہلے مائکے میں خبر پہنچ جاتی. یہ چیزیں دیکھیے کہ رشتے خراب کرنے کے بہت بڑے سبب ہوتے ہیں. ہم نے جتنے بھی رشتے خراب ہوتے ہوئے دیکھے نا, سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ بچیوں کے اندر صبر نہیں ہوتا ہے, کسی چیز کو برداشت کرنے کی قوت نہیں ہوتی ہے, ذرا سے کسی چیز میں کمی بیشی نہیں دیکھ سکتی ہیں, ڈینگے مارتی ہیں, تعریفیں کرتی ہیں کہ ہم تو اپنے مائکے میں ایسا رہتے تھے ویسا رہتے تھے, یہ کھاتے تھے وہ پیتے تھے. تو یہ بچیوں کو سمجھائیے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے والد کے گھر میں کیسے بھی ہیں, لیکن ان فیوچر آپ کے شوہر کے ساتھ کیسے بھی معاملات پڑے تو وہ آپ کو فیس کرنے آنا چاہیے.
اس میں آپ کو صبر کرنے آنا چاہیے. یہ تعلیمات دے کے بھیجنا چاہیے. الٹا اللہ کی پناہ کی کچھ مائیں تو ایسی ایڈی ٹیڑھی نصیحتیں کر کے بھیجتی ہیں بچیوں کو, اس کا کام مت کرنا, اس کا کام مت کرنا, ساس سسر کی تو ذمہ داری تمہارے پر ہے ہی نہیں, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. چلیے ٹھیک ہے, ایک بات یہ سوال بھی اٹھتا ہے, آپ میں سے تو کوئی نہیں کر رہا لیکن میں جواب دے دوں آپ کو, کہ کبھی ایسے جب ایسی کچھ آیتیں آتی ہے تو بچیاں سوال اٹھاتی ہیں کہ ہاں نا, ہم سسرال میں تو ہمارے شوہر کی ہی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے نا, ساس سسر کی تو نہیں ہے. ایک فرقہ ایسا ہے, ایک گروپ ایسا ہے جو اس بات پہ بہت زیادہ بات کرتا ہے کہ تم اپنے ساس سسر کا کچھ مت کرو کیونکہ تمہارے ساس سسر کی ذمہ داری نہیں. ٹھیک ہے, شریعتاً اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ لڑکی بیاہ کر جو ہے اپنے شوہر کی خدمت کے لیے آئی ہے, ٹھیک ہے, چلیے مانتے ہیں اس چیز کو. ایک بات بتائیے, پھر آپ کا اخلاق کہا گیا. آپ کے گھر میں 4 فرد رہتے ہیں تو کیا آپ ایک فرد کے پیچھے ہی لگی رہیں گے اور باقی 3 فرد کو نہیں دیکھیں گے؟ پھر آپ کے اخلاق کا ٹیسٹ وہاں پر ہوگا کہ آپ اپنے دوسرے رشتے داروں کے ساتھ کیسی ہیں. اور یہ دیکھیے کہ اس سوچ سے ہی چلیے ان کی خدمت آپ کر لیجئے کہ ٹھیک ہے وہ آپ کے کچھ نہیں ہے, آپ کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جیسے آپ کے ماں باپ کا ہے, ٹھیک ہے چلیے یہ بھی مان لیتے. تو یہ تو سوچ لیجئے کہ وہ آپ کے شوہر کی جنت ہے. آپ اپنے شوہر کی طرف سے اپنے ساس سسر کو ناراض کروائیں گے تو آپ کے شوہر پر شفقت کیسے ہوگی آپ کے ساس سسر کی؟ جب آپ ان کو خوش رکھیں گے تو آپ کا شوہر آپ سے خوش ہوگا, آپ کا شوہر آپ سے خوش ہوگا تو آپ کا رب آپ سے خوش ہوگا. دیکھیے اس فرش پر, عرش پہ آپ کا رب کیسے خوش ہے تو آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا شوہر کتنا خوش ہے آپ سے, آپ کا شوہر کتنا راضی ہے آپ سے. اگر آپ کا شوہر راضی ہے تو یہ مانیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہے. تو ہمیشہ دعا کیا کریے کہ دیکھیے لوگ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں اور ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کو اتنے ہلکے میں لیتے ہیں, اہمیت نہیں دیتے ہیں, اور پھر ایسے ایسے ان کے اوپر جب آفتیں آتی, مصیبتیں آتی, وبال آتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے کیا کیا. دیکھیے اللہ کے حکم کے خلاف کام ہوگا تو پھر ایسے سب معاملات پڑتے ہیں. تو کوشش کریے جب آپ کے سامنے اگر کسی بچی کا معاملہ آ جائے یا آپ کی خود کی بچی کا آ جائے یا آپ کا خود کا معاملہ ہو تو ان آیتوں کو یاد کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. بالکل بھی دیکھیں ادھر سے ادھر مت کریے. یہ ساری چیزیں ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بالکل بھی اپنے آپ میں ایک صبر رکھیے. دیکھیے جہاں پر انسان 2-4 وقت کا کھانا ہضم کر جاتا ہے, کیا 2-4 باتیں ہضم نہیں کر سکتا کسی کے لیے؟ ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں, پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ابا میں تجھ سے نفع بخش علم, پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے, اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے, میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے ابا کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے, اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے ابا ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے, تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین.
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔